नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह लुक़मान पर बात करेंगे। सूरह लुक़मान के मज़ामीन और इसके पढ़ने के फ़वाइद से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। सूरह लुक़मान ये 31 नंबर की सूरत है, मक्की सूरत है और 34 आयतें और 4 रुकू हैं। हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है। ज़्यादा बड़ी सूरत नहीं है, इल्म व हिकमत से भरी हुई है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के नाम से ये सूरत मंसूब है। इसमें हकीम आज़म का ज़िक्र है। इससे पहले सूरह रूम में दीन आज़म का ज़िक्र था। जब दीन आज़म से वाबस्ता हो गए तो हिकमत की बुनियाद इखलाक़ हुस्ना पर रखी गई और हकीम लुक़मान जो कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम हैं, इनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया था कि वो नबूवत इख्तियार कर सकते हैं या हिकमत इख्तियार कर सकते हैं। फ़ैसला उन्हें खुद ही करना था। तो उन्होंने नबूवत को ना अपनाया और हिकमत इख्तियार कर ली। किसी ने वजह पूछी तो बताया कि अगर मुझे बराह रास्त अल्लाह ताला नबूवत दे देते तो मुझे इख्तियार करना होती, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दे दिया था इसलिए मैंने इसमें से हिकमत को चुना। मैं इस अजीम ज़िम्मेदारी को निभाने के काबिल तब समझता जब अल्लाह ताला मुझे ख़ुद नबूवत दे देते, लेकिन अगर मैं ख़ुद इख्तियार करता तो सारी ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर आ जानी थी। चुनांचे मैंने नबूवत को कबूल ना किया। जब आपने हिकमत कबूल कर ली तो दोपहर में किलूला के लिए उठे तो अल्लाह ताला ने उनके सीने को इल्म व हिकमत से भर दिया, बुर्दबारी, तहम्मुल, मिजाजी और सब्र दे दिया। और ये कि अल्लाह ताला ने जब दाऊद अलैहिस्सलाम को लंबी ज़िंदगी दी तो इसी तरह से हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम को भी लंबी ज़िंदगी दी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ज़िंदा सलामत थे हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम। और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब वक्त के बादशाह बने तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम उनको अपने मुफीद मशवरे दिया करते थे। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम बड़े ज़बरदस्त मुशीर बने। कहा जाता है कि जड़ी बूटियाँ खुद बोलती थीं हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम से कि हमारे अंदर ये तासीर है, हमें फ़लाँ मर्ज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल करो। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे। ज़ाहिरी बातिनी दोनों लिहाज से अल्लाह ताला ने उन्हें समझदारी अता फरमाई थी और 10,000 अबवाब इनकी नसीहतों के मौजूद हैं, जिसमें कि उन्होंने नसीहतें बयान फरमाई हैं जो इल्म हिकमत और दानिशमंदी से भरी हुई हैं। उन्होंने अपने बेटे को 9 नसीहतें की, जिनमें ये शामिल था कि शिरक ना करना, नमाज पढ़ना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, आई मुसीबत पर सब्र करना और चाल ढाल में मियाना रवैया इख्तियार करना, ज़मीन पर अकड़ करना चलना, बुलंद आवाज़ से चीख कर बात ना करना क्योंकि ये सबसे बुरी आवाज़ गधे की है, लोगों से बुरी बात ना करना और मुंह फुलाकर बात ना करना, जबकि इखलाक़ हुस्ना से गुफ्तगू करना। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के बताए हुए मशवरों के मुताबिक अगर किसी के पेट में शदीद दर्द हो और या कोई बीमार हो या पेट की किसी किस्म की बीमारी हो तो सूरह लुक़मान को 7 बार पढ़ कर पेट पर दम करें तो दर्द जाता रहेगा इंशाल्लाह। सूरह लुक़मान इस सूरह के दूसरे रुकू में 2 नसीहतें की गई हैं जो कि हज़रत हकीम लुक़मान ने अपने बेटे को की थी। इस वजह से सूरह का नाम लुक़मान रखा गया है। इसके मज़ामीन पर गौर करने से साफ महसूस होता है कि ये उस ज़माने में नाजिल हुई है जबकि इस्लामी दावत को दबाने और
روکنے کے لیے ظلم و ستم کا آغاز ہو چکا تھا اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن ابھی طوفان نے شدت اختیار نہ کی تھی۔ اس کی نشاندہی آیت 14-15 میں ہوتی ہے، جس میں کہ نئے مسلمان ہونے والے نوجوانوں کو بتایا گیا ہے کہ والدین کے حقوق بے شک خدا کے بعد سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن اگر وہ تمہیں قبول اسلام سے روکیں اور شرک کی طرف مجبور کریں تو ان کی یہ بات ہرگز نہ مانو۔ سورۃ عنکبوت میں بھی یہی بات ارشاد ہوئی ہے، جس سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں ایک ہی دور میں نازل ہوئی ہیں، لیکن دونوں کے مجموعی انداز بیان اور مجموعی طور پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ لقمان پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کے پس منظر میں کسی شدید مخالفت کا نشان نہیں ملتا۔ اس کے برعکس سورہ عنکبوت کو پڑھنے سے احساس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کے زمانہ میں مسلمانوں پر سخت ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ سورہ کا سابقہ سورت سے تعلق۔ سورہ عنکبوت اور سورہ الروم سے اس سورت کا نام بھی قرآنی نام الف لام میم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مضمون ایک ہے اور تمہید بھی اس مضمون کی بتائی گئی ہے کہ کون لوگ اس قرآن پاک پر ایمان لائیں گے اور کون سے لوگ اس سے اعراض کریں گے۔ سابقہ صورت میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن دین فطرت کی دعوت ہے اور جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اس پر بہت سے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں قرآن پاک کی دعوت کے حق میں آفاق کے ساتھ ساتھ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بھی بطور دلیل شامل ہیں۔ جن باتوں کی تعلیم دی گئی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، علم و حکمت والوں نے بھی یہی تعلیم دی ہے اور عقل سلیم بھی انہی باتوں کے حق میں ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ اس بات کا نہایت واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اصل فطرت یہی ہے، وگرنہ یہ سوچنے سمجھنے والے ان حقائق تک کیسے پہنچتے۔ سورت کا تجزیہ کیا جائے تو آیات 1 سے لے کر 11 تک یہ کتاب ایک پر حکمت کتاب بیان فرمائی گئی ہے اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا فیض انہی لوگوں کو ملے گا جو اپنی فطرت کی صلاحیتوں کو زندہ رکھنے اور ان سے کام لینے والے ہیں۔ جو لوگ مخالفین کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور اس سے متکبرانہ اعراض کر رہے ہیں تو وہ اپنے اس تکبر کی پاداش میں عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر آیات میں مزید یہ بتایا گیا ہے کہ عزت اور سرفرازی صرف قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کو حاصل ہوگی۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ان کے درمیان ہے سب خدا کی مخلوق ہیں، کسی اور کی اس میں حصہ داری نہیں ہے۔ جو لوگ مدعی ہیں کہ اس میں کسی اور کی بھی حصہ داری ہے، وہ دکھائیں کہ ان کے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ پھر آیات 12 سے لے کر 19 تک حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں۔ اس کا حوالہ مقصود ہے کہ اہل عرب جن کی حکمت پر فخر کرتے ہیں اور جن کی روایات ان کے پیکر میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے لیے انہی باتوں کی نصیحت کی تھی، جس کی وجہ سے یہ دعوت حکیمانہ کتاب دے رہی ہے۔ مخالفت قرآن کرنے والے فطرت سلیم سے بھٹک رہے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں بتایا گیا تھا کہ اپنے بیٹوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے ظلم کر رہے تھے۔ آیات 20-24 میں بتایا گیا ہے، تمہید کے مضمون کی تائید کی گئی ہے کہ سب ظاہری اور باطنی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، کچھ لوگوں نے بغیر کسی دلیل کے معبود بنا لیے ہیں، اور جب ان کو اللہ کی کتاب کی پیروی کی تلقین کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقہ کی پیروی کرتے رہیں گے، اور فخر سے کہتے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادا شیطان کی پیروی کرتے رہے ہوں۔ خدا کے ساتھ مضبوط تعلق صرف ان لوگوں کے حال میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی پیروی کریں، اور بالآخر تمام امور کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ ایسے سر پھرے لوگوں کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، ایک دن ان کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا۔ پھر آیات 25-30 میں بتایا گیا ہے کہ مخالفین کی تردید میں خود ان کے اعتراضات کا حوالہ کہ جب یہ لوگ مانتے ہیں کہ جس چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے تو پھر کیوں اور عبادات کا شکر نہیں ادا کرتے، اور اس کے سوا کوئی کس طرح اور اس کے مد مقابل ہو سکتا ہے۔ ہر چیز اس کے قبضہ و تصرف میں ہے، اس وجہ سے اس کی نظر عنایت کو متوجہ کرنے کے لیے کسی کی سفارش کی حاجت نہیں۔ اپنی نشانیاں اور قدرت کی نشانیاں ہیں، اور زمین کے تمام درخت اگر قلم بن جائیں اور 7 سمندر مزید 7 سمندروں کے اضافے کے ساتھ روشنائی بن جائیں، جب بھی ان کی تمام نشانیوں کو قلم بند کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے تمام خلق کو اٹھا کر کھڑا کرنا ویسے ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا۔ رات اور دن میں سب اسی کے حکم سے گردش کرتے ہیں، اور چہرے پوری طرف سے باخبر ہیں، اور اس کائنات کے نظام میں کوئی اور اگر کسی کا دخل ہوتا تو یہ درہم برہم ہو کے رہ جاتی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ 31-34 آیات میں بتایا گیا ہے کشتی کی مثال سے کہ مخالفین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ذرا سی بات پر ہمت ہارنے والے اور ذرا سی بات پر تکبر کرنے والے نہ بنو، مشکل حالات میں صبر اور اچھے حالات میں شکر کرنے والے بنو۔ آج جو کچھ تمہیں حاصل ہے اس کا حق یہ ہے کہ اپنے رب کے شکر گزار بنو، اور اس دن کو یاد رکھو جس دن نہ کوئی کسی کے کام آ سکے گا اور نہ ہی کوئی کسی کے لیے کوئی سزا یا جزا متعین کر سکے گا۔ یہ امر فعلی ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ آج تمہیں اس کے ظہور کا علم نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہی زندگی کی حقیقتیں ہیں۔ ظہور کا علم وقت پر ہوگا، نہ کہ اس سے قبل ہو سکتا ہے۔ سورۃ لقمان کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں کہ ہر بیماری میں صحت کے لیے باوضو 3 بار پڑھ کر بیمار پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اسے آرام حاصل ہوگا۔ اگر کوئی شخص ہر وقت دریا یا سمندر کے سفر پر رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ سفر کرنے سے قبل 1 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لے، انشاءاللہ بخیر و عافیت اپنے مقام سے واپس آ جائے گا اور سفر میں ڈوبنے سے محفوظ رہے گا۔ اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ پیٹ میں درد ہو تو سورۃ لقمان کا نقش بنا کر پیٹ پر باندھے اور سورۃ لقمان 1 مرتبہ روزانہ پڑھ کر روزانہ پیٹ پر دم کر لیا کرے تو ہر قسم کے شکم کے درد سے نجات حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔